जी, और ये वाक़ई बहुत अहम मौज़ूع है। बिल्कुल। इस इल्मी और तफसीली जायजे में खुशामदीद। आज का मौजू मतलब ये महज तारीख के औराक पलटने का नाम नहीं है। हम साल 2026 में खड़े हैं। एक ऐसा वक़्त जहाँ हालात बहुत मुख्तलिफ़ और मुश्किल हैं। हाँ ना। उम्मत मुस्लिमा को चारों तरफ से शदीद आलमी दबाव का सामना है। एक पेचीदा फिक्री इंतशार है और एक ना खत्म होने वाली नजरियाती जंग चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसे में जब हम कुरान मजीद के 19वें पारे की तरफ देखते हैं तो ये सिर्फ माजी के किस्से नहीं लगते। ये एक इंतहाई ताकतवर और हैरान कुन हद तक जदीद बका का लाहेअमल महसूस होता है। देखें, आज की इस गुफ्तगू के लिए हमने 19वें पारे की 3 कलीदी सूरतों को अपना माखज़ बनाया है, यानी सूरत अल फुरक़ान, सूरत अश-शुआरा और सूरत अन-नम्ल। हमने इनकी मुस्तनिद तफासीर को सामने रखा है। तो आज हमारा मिशन क्या होगा? हमारा मिशन ये है कि इन क्लासिकी तफासीर को आज के इन असरी चैलेंजेस के तनाजुर में परखा जाए जिनका आपने जिक्र किया। हम ये खोज लगाने की कोशिश करेंगे कि माजी के अंबिया की जिद्दोजहद, उनके इस्तिदलाल के तरीके और इबादुर रहमान की जो सिफात हैं, अच्छा। वो आज के दौर में कैसे लागू होती हैं। जी। वो कैसे हमें इस दौरे हाजिर में सब्र, टेक्नोलॉजी के दुरुस्त इस्तेमाल और इंतहाई दबाव के बावजूद हक पर डटे रहने का एक अमली खाका फराहम करती हैं। जबरदस्त। तो आगाज सूरतुल फुरकान से करते हैं। मतलब एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर चीज पर क्लिक करते ही नतीजा सामने आ जाता है। हाँ, फौरी तस्कीन की आदत। बिल्कुल। इस फौरी तस्कीन के आदी जहन के लिए ये बात समझना मुश्किल हो जाता है कि कोई काम बतदरीज क्यों हो। इस सूरत के बिल्कुल आगाज में एक बड़ा दिलचस्प एतराज नकल किया गया है। वो जो उस वक्त के मुखालिफिन ने उठाया था। जी हाँ, कि ये कुरान एक ही दफा में एक मुकम्मल किताबी शक्ल में क्यों नाजिल नहीं कर दिया गया। मतलब ये थोड़ा थोड़ा करके क्यों आ रहा है। हम्म तफासीर में इसका जो जवाब बयान हुआ है वो इंसानी नफ्सियात के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। यानी इस बदतदरीज नजूल की असल वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मजबूत करना थी। दिल को मजबूत करना। जी, देखें, जब एक इंसान हक के रास्ते पे खड़ा होता है तो उसे रोजाना की बुनियाद पर तानों, मुखालफतों और नए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये तो है, रोज एक नया मसला खड़ा होता है। बिल्कुल। तो अगर पूरी किताब एक ही बार दे दी जाती तो वो उस वक्त के मखसूस हालात का जवाब ना बन पाती। सही। वो एक वक्ती रहनुमाई तो बन जाती लेकिन रोजमर्रा का सहारा। हाँ, जब भी कोई नया और कठिन मरहला दरपेश होता, उसी मुनासबत से ताज़ा आयात नाजिल होती, हम्म। जो न सिर्फ उस मसले का हल देती बल्कि एक जज्बाती सहारा भी फराहम करती। और आज के दौर में जब रोजाना की बुनियाद पर नए फिक्री और नजरियाती हमले होते हैं तो ये तरीका हमें सिखाता है कि हक पर साबित कदम रहने के लिए किसी एक वक्ती जोश की नहीं, बल्कि मुसलसल रहनुमाई और दिल की मजबूती की जरूरत होती है। ये बात वाकई समझ में आती है कि मुसलसल हमलों का मुकाबला कैसे किया जाए। लेकिन यहाँ एक अमली मसला पैदा होता है। वो क्या? जब सोशल मीडिया पर या आम जिंदगी में मुसलसल तनकीद और जहालत पर मबनी रवैयों का सामना हो तो इंसान का जो फितरी रद्दअमल होता है वो गुस्सा या इश्तिआल होता है। बिल्कुल। हम देखते हैं कि लोग फौरन बहस और तकरार में उलझ जाते हैं। हाँ। तो क्या इसका कोई मुतबादल रवैया भी इन सफ़ात में मतलब तफासिर में मौजूद है? जी बिल्कुल। इसी सूरत के आखिरी हिस्से में इबादुर रहमान यानी रहमान के बंदों का एक मुकम्मल अखलाकी निसाब दिया गया है जो इस इश्तियाल का बेहतरीन मुतबादल है। अच्छा, उनकी सिफात क्या बताई गई हैं? उनकी पहली सिफत ही ये बताई गई है कि वो जमीन पर निहायत आजिजी और वकार के साथ चलते हैं, और जब जाहिल या नादान लोग उनसे उलझने की कोशिश करते हैं तो वो उनके तानों का जवाब इसी जबान में नहीं देते। मतलब वो जवाबी हमला नहीं करते? नहीं, वो बहस में पड़कर अपनी तवानाई और वक्त जाया करने के बजाय महज सलाम कहकर गुजर जाते हैं। महज सलाम कहकर आगे बढ़ जाना, ये तो एक बहुत बड़ा ज़र्फ है। और ये सलामती और दरगुजर का रवैया दरअसल कमजोरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी नफसियाती फतह है कि आपने मुखालिफ को ये मौका ही नहीं दिया कि वो आपके आसाब पर सवार हो सके। ये तो वाकई एक ज़बरदस्त दिफाई हिकमत अमली है। यानी अपना वक्त और तवानाइयाँ बचाकर उन्हें तामीरी कामों में लगाया जाए। बिल्कुल। और शायद इसी मुसलसल सब्र और हक पर जमे रहने का नतीजा है कि उन्हें एक खास इनाम की नवीद सुनाई गई है। वो इनाम क्या है? उनके लिए गुरफा का वादा किया गया है। तफासिर वाजे करती हैं कि गुरफा महज किसी कमरे का नाम नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये जन्नत के उन इंतहाई बुलंद और पुरसुकून महलात की अलामत है जो इंसान को दुनिया की इस तमाम तर जहनी अजियत, शोर और तकलीफ के बाद इनाम के तौर पर मिलेंगे। ये वो मकाम है जो उन्हें रातों को सजदे और क़याम में गुजारने और दिन के वक्त जाहिलों से एराज करके अपने मकसद पर तवज्जो मरकूज रखने के नतीजे में आता होगा। जी 100% ऐसे ही है। लेकिन एक मिनट, ये बज़ाहिर जितना आसान लगता है अमली तौर पर उतना है नहीं, खुसूसन जब हम साल 2026 के मुआशी हालात पर नजर डालें। माशी दबाव वाकई एक बहुत बड़ा अंसर है। बिल्कुल। आज के इंसान को जिस शदीद माशी दबाव, महंगाई और मादियत परस्ती का सामना है उसमें ये रूहानी और अखलाकी सिफात बरकरार रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या इबादुर रहमान का तसव्वुर इस जदीद माशी कशमकश के लिए भी कोई रहनुमाई देता है? देखें, यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। इबादुर रहमान की एक बहुत ही नुमाया सिफ्त उनका माशी तवाजुन बयान की गई है। माशी तवाजुन? किस तरह का तवाजुन? वो खर्च करने के मामले में एक इंतहाई निपातुला दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हैं। वो ना तो इसराफ करते हैं, यानी अपनी हैसियत से बढ़कर महज दिखावे या माशरती दबाव में आकर पैसा नहीं उड़ाते, जो कि आजकल का सबसे बड़ा मसला है। जी, और ना ही वो बुखल से काम लेते हैं, यानी जहां वाकई जरूरत हो या हक बनता हो वहां खर्च करने से गुरेज भी नहीं करते। आज के इस सारिफियत यानी कंज्यूमरिज्म के दौर में जहां इंसान को कर्ज लेकर चीजें खरीदने पर मजबूर किया जाता है, ये एतदाल की पॉलिसी तो दरअसल एक माशी आजादी का ऐलान है। बिल्कुल, माशी आज़ादी। और इस माशी तवाजुन का बराह रास्त ताल्लुक उनके किरदार की मजबूती
قسمتی سے ہے۔ وہ کیسے؟ جب انسان پر معاشی دباؤ کم ہوتا ہے تو اس کے لیے شرک، ناحق قتل اور زنا جیسے کبیرہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، جن کا ذکر عباد الرحمن کی صفات میں معاشی توازن کے فوراً بعد کیا گیا ہے۔ یہ ترتیب واقعی غور طلب ہے۔ جی ہاں، اعتدال انسان کو ان اخلاقی پستیوں سے محفوظ رکھتا ہے جو اکثر حد سے بڑھی ہوئی مادی خواہشات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ اعتدال کی یہ بنیاد واقعی انسان کو اندر سے مضبوط کرتی ہے، لیکن جب ہم بیرونی دباؤ کی بات کرتے ہیں تو آج کے عالمی منظرنامے میں امت مسلمہ خود کو شدید جغرافیائی اور سیاسی دباؤ کے حصار میں محسوس کرتی ہے۔ ہاں، چاروں طرف سے گھیراؤ کا احساس ہے۔ بالکل، اکثر اوقات بظاہر نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ سورۃ الشعراء میں جو تاریخ کی سب سے بڑی کشمکش بیان ہوئی ہے وہ اس صورتحال پر کس طرح منطبق ہوتی ہے؟ سورۃ شعراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ اس کیفیت کی بالکل درست تصویر کشی کرتا ہے۔ اگر اس منظر کو ذرا ذہن میں لائیں کہ سامنے بھپرا ہوا سمندر ہے، جی، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی وہ جابر، ظالم اور جدید ترین ہتھیاروں سے لیس فوج ہے جس نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا ہے۔ بظاہر موت اور ہلاکت بالکل یقینی ہے، اور ساتھ ہی گھبراہٹ میں مبتلا ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پکڑے گئے۔ یہ عین وہی کیفیت ہے جو آج عالمی سطح پر محسوس کی جاتی ہے کہ سارے مادی اسباب ختم ہو چکے ہیں، لیکن اس شدید ناامیدی اور خوف کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ غیر متزلزل اور کامل یقین سامنے آتا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ پورے اعتماد سے فرماتے ہیں، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ سبحان اللہ، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں مادی اسباب ہار جاتے ہیں اور یقین اپنا کام دکھاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اس سمندر والے واقعے سے قبل ایک اور محراز بھی تھا جو آج کے دور کے بہت قریب ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے بھرے دربار میں کھڑے تھے۔ جی، وہ مکالمہ بہت تاریخی ہے۔ تو فرعون نے انہیں دلیل سے ہرانے کے بجائے ان پر ذاتی حملے شروع کر دیے۔ اس نے انہیں مجنون یا پاگل قرار دیا اور قید میں ڈالنے کی دھمکیاں دی۔ آج کل بھی جب کوئی طاقتور بیانیہ کمزور پڑتا ہے تو یہی حربے استعمال ہوتے ہیں۔ طاقتور نظام ہمیشہ یہی حربہ استعمال کرتا ہے۔ جب باطل کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہ خوف، ذاتی کردار کشی اور گالی گلوچ کا سہارا لیتا ہے۔ تفاسیر بتاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دھمکیوں کے جواب میں اپنا لہجہ یا اپنا موضوع نہیں بدلا۔ وہ طیش میں نہیں آئے۔ بالکل نہیں۔ جب فرعون نے رونق سے پوچھا کہ یہ رب العالمین کیا ہے تو انہوں نے کائنات کے نظام، آسمان و زمین اور مشرق و مغرب کی ایسی واضح اور قطعی عقلی دلیل دی کہ دربار میں موجود ہر شخص لاجواب ہو گیا۔ انہوں نے مخالفانہ پروپیگنڈے کا توڑ جذبات سے نہیں بلکہ خالص اور ٹھنڈی منطق سے کیا۔ جی، اور آج کے دور میں اس منطق کی شدید ضرورت ہے۔ آج کل تو منطق اور عقل کا استعمال ویسے ہی بہت کم ہو گیا ہے۔ ہم جس عہد میں سانس لے رہے ہیں اسے ماہرین پوسٹ ٹروتھ کا دور کہتے ہیں۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ سچ کیا ہے، بس جو روایات چل پڑتی ہیں یا جو ایک طاقتور عالمی میڈیا کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، ایک اندھی تقلید شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے ان تفاسیر میں؟ اسی اندھی تقلید کی جڑیں کاٹنے کے لیے سورۃ الشعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ایک شاہکار استدلال پیش کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے ان کے عقائد کو عقلی کسوٹی پر پرکھا۔ انہوں نے سوال اٹھائے۔ جی، جب انہوں نے پوچھا کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں یا تمہیں کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو قوم کے پاس اس منطقی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ان کے پاس صرف ایک ہی عذر تھا جو آج کے انسان کا بھی عذر ہے۔ اور وہ عذر کیا تھا؟ یہی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم کا استدلال یہ سکھاتا ہے کہ نظریات، روایات اور میڈیا کے بنائے گئے رجحانات کے بغیر سوچے سمجھے پیروی انسان کی سب سے بڑی فکری غلامی ہے۔ حق تک پہنچنے کے لیے عقل اور سوال اٹھانے کی جرت بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ یہ بات ہمیں ایک اور بڑی دلچسپ حقیقت کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر آج کے دور میں کوئی شخص عقل کی بات کرے بھی تو معاشرہ اس کی بات کا وزن اس کی سچائی سے نہیں بلکہ اس کے بینک بیلنس، اس کے عہدے یا اس کے فالوورز کی تعداد سے کرتا ہے۔ بدقسمتی سے یہی سچ ہے۔ اگر کوئی غریب یا عام سا انسان سچی بات بھی کہہ دے تو اسے یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہی وہ طبقاتی کشمکش نہیں جس کا سامنا حضرت نوح علیہ السلام کو کرنا پڑا؟ یہ بالکل وہی طبقاتی تانا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے دیا۔ جب قرآن میں ان کے الفاظ ارذلون نقل کیے گئے ہیں تو یہ دراصل اس معاشرے کے اشرافیہ کا تانا تھا۔ رکھنے والے لوگ تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ جی، تو ہم تمہاری بات کیسے مان لیں؟ ان کے نزدیک حق کا معیار مال و دولت تھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس مادی اور طبقاتی سوچ کو سختی سے مسترد کر دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ حق بذات خود اپنا معیار ہے۔ ہاں، کسی انسان کی غربت یا اس کا دنیاوی رتبہ سچائی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی دولت سچائی کی ضمانت ہے۔ اور جب ہم دولت اور مادی ترقی کی بات کرتے ہیں تو آج دنیا بھر میں نظر دوڑائیں، ہر طرف بلند و بالا عمارتیں، شیشے اور سٹیل کے جنگل اور مادی طاقت کا بے تحاشا اظہار نظر آتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اخلاقیات اور انسانیت کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات اس صورتحال پر کس طرح روشنی ڈالتے ہیں؟ ان دونوں انبیاء کا اپنی قوموں سے مکالمہ آج کے اس کھوکھلی مادی ترقی کا سب سے بڑا ناقد ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کی اس ذہنیت پر سخت تنقید کی کہ وہ محض دکھاوے، اپنے غرور کی تسکین اور فخر کے لیے اونچی عمارتیں بناتے تھے، جبکہ ان کا اخلاقی اور روحانی کردار مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کو خبردار کیا کہ ان حد سے گزرنے والی قیادتوں جنہیں قرآن نے مسرفین کہا ہے کہ اندھی پیروی مت کرو، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ یہ واقعات ہمیں یہ شعور دیتے ہیں کہ محض اینٹ، پتھر اور ٹیکنالوجی کی ترقی کسی قوم کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے جب تک کہ اس کی بنیاد اخلاقیات اور انصاف پر نہ ہو۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اتنے سارے انبیاء کا ذکر ہم نے کیا، حضرت موسیٰ، ابراہیم، نوح، ہود اور صالح علیہ السلام، ان سب کی جد و جہد کی نوعیت مختلف تھی، چیلنجز مختلف تھے، لیکن کیا ان سب کی دعوت میں کوئی ایک ایسی متفقہ اور مشترکہ کڑی ہے جو آج کے اس کمرشل اور مادی دور میں ہمارے لیے کوئی خاص پیغام رکھتی ہو؟
وہ مشترکہ کڑی دراصل ان سب کی بے غرض دعوت اور خلوص ہے۔ سورۃ الشورى میں جب ہم ان تمام انبیاء بشمول حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات پڑھتے ہیں تو ایک جملہ بار بار ہر نبی کی زبان سے دہرایا گیا ہے، اور وہ جملہ ہے، میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔ جی ہاں، آج کا دور وہ دور ہے جہاں ہر نظریہ بیچا جاتا ہے، ہر کلک کی ایک قیمت ہے اور ہر پیغام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مالی یا دنیاوی مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ تو ایسے میں انبیاء کا یہ طرز عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسانوں کے دلوں پر صرف اور صرف وہی پیغام اثر انداز ہو سکتا ہے جو ذاتی مفاد، مالی لالچ اور شہرت کی ہوس سے مکمل طور پر پاک ہو۔ سچائی جب تک بے غرض نہ ہو وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ خلوص اور بے غرضی ہی اصل طاقت ہے، لیکن یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ کیسی الجھن؟ جب ہم مادی ترقی کی اتنی نفی سنتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ دنیاوی وسائل کا حصول، جدید ٹیکنالوجی، جدید سفارتکاری، یہ سب چیزیں بذات خود بری ہیں؟ آج کل جو ہم مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، کیا ہمیں ان سب سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہیں سے سورۃ النمل میں غلبہ حق کی ایک بالکل مختلف اور نہایت شاندار تصویر سامنے آتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اس سوچ کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے کہ طاقت اور وسائل بری چیز ہیں۔ اللہ نے انہیں بے پناہ اور اس دور کے لحاظ سے جدید ترین وسائل عطا کیے تھے۔ ہواؤں کی تسخیر، پرندوں اور جانوروں کی بولیاں، جنات کی طاقت اور اس وقت کی جدید ترین سفارتکاری۔ اور جب ہدہد نے انہیں ملکہ سبا کے بارے میں اطلاع دی جو سورج کی پوجا کرتی تھی، تو حضرت سلیمان نے اپنی بے پناہ طاقت کے باوجود فوری طور پر کوئی عسکری یلغار نہیں کی۔ انہوں نے سفارتکاری کا راستہ چنا، ایک خط لکھا جس کا پیغام بالکل واضح تھا کہ تکبر چھوڑ کر حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ ملکہ سبا بھی ایک بڑی ذہین حکمران تھی، اس نے فوراً ہتھیار ڈالنے یا جنگ کرنے کے بجائے ایک سفارتی چال چلی۔ جی، اس نے قیمتی تحائف کا ایک وفد بھیجا تاکہ یہ پرکھا جا سکے کہ اس نبی کا اصل مقصد کیا ہے، کہ کیا یہ دیگر بادشاہوں کی طرح محض مال و دولت اور سلطنت کی توسیع کا بھوکا ہے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت سلیمان نے دنیاوی مال و دولت سے مروب نہ ہونے کی ایک ایسی عظیم مثال قائم کی جو آج کے رہنماؤں کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے ان قیمتی تحائف کو قطعی طور پر مسترد کر دیا اور نہایت اعتماد سے فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے مجھے ہدایت، نبوت اور علم کی صورت میں دیا ہے وہ تمہارے ان مادی تحائف سے کہیں زیادہ بہتر اور قیمتی ہے۔ انہوں نے ملکہ پر یہ ثابت کر دیا کہ ان کی یہ تمام تر سفارتی اور عسکری طاقت کسی دنیاوی ہوس کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف حق کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ وہ ملکہ کے جی ڈی پی یا اس کی دولت سے ذرا بھی مروب نہیں ہوئے۔ اچھا، اگر وہ مال و دولت سے مروب نہیں تھے اور نہ ہی انہیں دنیاوی شان و شوکت میں کوئی دلچسپی تھی تو پھر انہوں نے ملکہ سبا کی آمد پر وہ شیشے کا شاندار محل کیوں بنوایا جسے قرآن نے سراہ ممرد من قواریر کہا ہے؟ کیا وہ اپنی طاقت کا دکھاوا نہیں تھا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ وہ محل کوئی ذاتی غرور کی تسکین نہیں تھا بلکہ وہ اس دور کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کا ایک ایسا شاہکار تھا جسے ایک خاص مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان جانتے تھے کہ ملکہ سبا کو اپنے تخت، اپنے محلات اور اپنی مادی ترقی پر بہت غرور ہے۔ جی ہاں، جب ملکہ اس محل میں داخل ہوئی تو اس کا فرش اتنا شفاف اور خالص شیشے کا تھا کہ اس کے نیچے سے پانی بہ رہا تھا۔ ملکہ نے اسے واقعی پانی سمجھا اور اپنے کپڑے سمیٹنے لگی۔ تب اسے بتایا گیا کہ یہ تو محض ایک شفاف شیشہ ہے۔ تو اس کا مقصد اس کا غرور توڑنا تھا۔ بالکل۔ اس واقعے نے ملکہ سبا کو دو باتیں سکھائیں۔ پہلی یہ کہ جس مادی ترقی پر وہ فخر کر رہی تھی، حق والوں کی ٹیکنالوجی اور علم اس سے کئی زیادہ بلند ہے۔ اور دوسری اور سب سے اہم بات، اسے یہ احساس ہوا کہ انسان کا اپنا ادراک اور نظر کتنی دھوکہ باز ہو سکتی ہے۔ جسے وہ پانی سمجھ رہی تھی وہ شیشہ نکلا، اسی طرح جسے وہ خدا سمجھ کر پوج رہی تھی یعنی سورج، وہ محض ایک مخلوق تھا۔ اس ٹیکنالوجی نے اس کے ذہن کے بند دریچے کھول دیے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے کسی دباؤ یا جبر کے تحت نہیں بلکہ اس حقائق کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے ہوئے شرک سے توبہ کی اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی۔ یہ تو امت کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ ٹیکنالوجی، معیشت اور وسائل کا حصول کوئی برائی نہیں ہے، بشرطے کہ انہیں تکبر کرنے اور دوسروں کا استحصال کرنے کے بجائے باطل کو بے نقاب کرنے اور حق کے غلبے کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ پوری گفتگو اور یہ تمام واقعات مل کر آج کے دور کے لیے واقعی ایک مکمل لاہ عمل مرتب کرتے ہیں۔ اگر ہم اس تمام گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو 19ویں پارے کا یہ پیغام بہت صاف اور واضح ہے کہ آج کے اس انتشار کے دور میں امت مسلمہ کی اصل طاقت دنیا کی چکاچوند سے مروب ہونے میں نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ہماری طاقت عباد الرحمن کی طرح صبر و استقامت میں ہے، حضرت موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح جذبات کے بجائے عقلی اور منطقی استدلال میں ہے، اور جدید وسائل کو حضرت سلیمان کی طرح حق کے لیے استعمال کرنے میں۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ وہ بے غرضی اور خلوص جو تمام انبیاء کا خاصہ رہا ہے، کیونکہ جب تک نیت خالص